अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फैक्टर्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल प्लानिंग। वैसे तो अगर हम गिने तो बेशुमार फैक्टर्स हैं जो एजुकेशनल प्लानिंग को मुतासर करते हैं, और एजुकेशनल प्लानिंग एक कोई आइसोलेट अमल नहीं है, बल्कि क्योंकि माशरे के लिए किया जा रहा है और एजुकेशन से मुताल्लिक़ है, जो कि जीते जागते इंसानों से ताल्लुक़ रखती है, तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर एजुकेशन। लेकिन हम इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में तकसीम कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए समझने में आसानी हो जाती है। ये वही एस्पेक्ट्स हैं जिनमें हमारी लाइफ जो है वो मूव कर रही होती है, यानी कि फ़िलासफ़िकल फैक्टर्स, सोशलॉजिकल फैक्टर्स और इकनॉमिक फैक्टर्स। हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर ताल्लुक़ उन चीज़ों से होता है जैसे हम सोचते हैं, और यही सोच हमारे अमल से ज़ाहिर होती है, और इसी का ताल्लुक़ उस समाज के साथ होता है जिससे हम वाबस्ता होते हैं, और यही चीज़ हमारे जो रहन सहन और हमारे माश के ज़राए हैं उनसे भी हमारी सोच बनाती है। तो एक्चुअली 3 फैक्टर्स बनते हैं, हमारे बिलीव्स जो कि आइडियोलॉजिकल यानी कि फ़िलासफ़िकल फैक्टर्स हैं, दूसरा वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम रह रहे होते हैं जिसे हम सोशलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, और तीसरा वो जो हमारे लिए रहन सहन गुज़र औक़ात के लिए हम अर्न करते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को एक लेवल या एक स्टेटस देते हैं, माशी खुशहाली। तीसरा फैक्टर हमारे पास वो है। तो हमारे यही 3 फैक्टर्स इनफरादी तौर पर भी हमारी ज़िंदगियों में असरअंदाज होते हैं, और जब हम इज्तिमाई तौर पर बहैसियत कौम किसी भी मामले के लिए प्लानिंग करते हैं तो यही 3 फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो अगर हम इस बात का जायज़ा लें कि कैसे एजुकेशनल प्लानिंग के अमल को ये 3 फैक्टर्स मुतासिर करते हैं, और इन कैटेगरीज़ के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं, तो अब इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। नंबर 1, अगर हम ये देखें कि प्लानिंग है क्या। प्लानिंग इज़ अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस to devise or to guess or to strategize your future और द टास्क फॉर द फ्यूचर। तो अब अगर हमने कोई चीज़ ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से प्लान करी है जिससे हम अपने आइंदा को या तो गैस कर सकें, या ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर सकें, या उससे बेहतर नताइज हासिल कर सकें, इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के लिए हम क्यों हमें ये प्लानिंग करना पड़ती है, आम ज़िंदगी में भी करना पड़ती है और बाज़ाब्ता कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन की हो या हेल्थ की हो, इकनॉमिक्स की हो, हम प्लानिंग करते हैं। उसकी वजह यह है कि वसाइल कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको जो है बहुत ही अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि वेस्टेज ना हो और आउटपुट ज़्यादा मिले। अब जब हम एजुकेशन के लिए ये बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म किस्म का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, तो हमने ये कहा कि ये क्योंकि हम एक माशरे के लिए कर रहे हैं, अफराद के लिए कर रहे हैं जो मुसलसल हरकत में है, जिनमें तब्दीली वाक़ हो रही है, और ये तब्दीली इसलिए कि बेशुमार अवामिल ऐसे हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं जो भी कुछ प्लान किया गया है उसके ऊपर। तो अगर एक अच्छा तजुर्बेकार और एक समझदार प्लानर है तो वो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई भी करेगा, रिकग्नाइज़ भी करेगा, और एप्रिशिएट करते हुए उनको मैनिपुलेट करेगा, चाहे वो पॉजिटिवली करे चाहे वो उनके नेगेटिव होने को मिनिमाइज़ करे। अगर वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट डाल रहे होंगे तो वो उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उनके इम्पैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा, और अगर वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे होंगे तो वो पहले से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेगा जिसके ज़रिए उन इफ़ेक्ट्स को जो कि नेगेटिव हैं कम से कम किया जा सके। जैसे कि अभी बात की कि ये फैक्टर्स ब्रॉडली आप कैटेगराइज़ करें तो 3 कैटेगरीज़ में कर सकते हैं। फ़िलासफ़िकल फैक्टर्स जिनको हम आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं। नंबर 2, सोशलॉजिकल फैक्टर्स जो कि सोसाइटी के साथ एसोसिएट होते हैं और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड होते हैं। और तीसरे फैक्टर्स वो हैं जो हमारे पैसे के मामलात, जो खुशहाली से वाबस्ता मामलात हैं उसके साथ डील करते हैं, जो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो
تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئیڈیالوجیکل اور فلاسفیکل فیکٹرز کی. یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بلیف سسٹم سے وابستہ ہوتے ہیں. اب بلیف سسٹم ہمارا بنتا کیسے ہے؟ بلیف سسٹم ہمارے سوچ کے انداز سے بنتا ہے. ہم کیسے سوچتے ہیں. ہم اگر فلاسفی جیسا کہ لفظ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے فلاسفیکل فیکٹر، تو فلاسفی سوچ کے مختلف انداز ان کو ظاہر کرنے کا نام ہے، اور مختلف نظریے سے اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھنے کا نام ہے. اب جب یہ دیکھنے کا انداز ہر ایک کا اپنا ہے اور اس حساب سے ہمارے فلاسفی یعنی کہ بلیفز بنتے ہیں، تو ایکچولی یہ 3 دائروں میں بنتے ہیں. یعنی کہ ہم کس چیز کو حقیقت مان رہے ہیں، یعنی کہ واٹ از ریئل. اچھا، یعنی کہ ہماری نظر میں کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں. اور دوسری اہم سوال جس کی بنیاد پر ہمارے فلاسفیکل بلیفز بنتے ہیں وہ ہے کہ واٹ از ٹرو. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہی سچ ہے، اس بات کا تعین کیسے ہوگا؟ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے جس چیز کے تک ہم پہنچے ہیں یہ جھوٹ ہے یا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے؟ تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے واٹ از گڈ. یعنی کہ اگر حقیقت بھی ہے، ہم اس سے صحیح جگہ پہنچ بھی گئے تو یہی ہمارے لیے اچھا ہے یا یہ کچھ برا ہے، اس میں کچھ برائی ہے اور ہم اسے چھوڑ دینا چاہیے. ان 3 چیزوں کے اوپر ہمارا بلیف سسٹم بنتا ہے. یہ بلیف سسٹم ہمارا زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہوتا ہے. یہ بلیف سسٹم ہمارے، اگر ہم کسی مذہب کو مانتے ہیں اس کے عقائد کے متعلق بھی ہوتا ہے. ہم اگر کسی پولیٹیکل سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کون سی پولیٹکس ہمیں زیادہ کمفرٹیبل ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ایسوسیٹ فیل کرتے ہیں، اس میں بھی ہم یہی تینوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے ارد گرد ہمارے فیملی اسٹرکچرز، ہمارا خاندان کیسا ہو، ہمارا میل جول کیسا ہو، ہم معاشرے کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں، ہم اٹھیں بیٹھیں کیسے، اس سب کے بارے میں یہی 3 چیزوں کا تعین کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے جس چیز کو ہم بلیو کر رہے ہیں، اور اس تک پہنچنے کا صحیح رستہ کیا ہے، اور کیا چیز ہمارے لیے اچھی یا بری ہے. یعنی کہ انہی 3 سوالوں کے جواب پر ہماری ہر چیز مبنی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہم ایجوکیشن کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے فلاسفیکل بلیفس یا فلاسفیکل فیکٹرز کے ساتھ، تو ہمارے پاس سب سے پہلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے اور ایجوکیشن کیوں دی جائے، اور کون سی ایجوکیشن اچھی ہے اور کون سی ایجوکیشن بری ہے. یہ تینوں سوال ایکچولی ہمارے فلاسفیکل بلیفس کو ظاہر کرتے ہیں. یہاں میں بات جب کر رہی ہوں تو میں ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہوں کہ ہم کیسے سوچتے ہیں. ہم بحیثیت قوم بھی اجتماعی طور پر انہی ساری سوچوں کا اور انہی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم پہچانے جاتے ہیں اپنے بلیفز کے لحاظ سے، جو ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے. اور جب ایک قوم اپنے لیے ایجوکیشن کی پلاننگ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایجوکیشن کیا ہو، ایجوکیشن کا پرپس کیا ہے، اور ایجوکیشن کیسے دی جائے، اور ایجوکیشن میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کا سلیکشن کیا جائے. اب یہ صرف براڈ آبجیکٹیوز طے کرنے تک نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن کیوں دی جائے اور کیا دی جائے اور کس کو دی جائے اور کیسے دی جائے، بلکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی جب ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی ریفلیکشن ہوتی ہے ہمارے آئیڈیالوجیکل بلیفز کا بحیثیت قوم. اگر ایجوکیشنل پلانر پوری طرح اپنی قوم کے جو بلیفس ہیں اور بلیف سسٹم ہیں اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوگا تو ہمیں ایسے ہی ایجوکیشنل پلاننگ چاہے وہ ٹیکنیکلی کتنی بھی ساؤنڈ کیوں نہ ہو، اس کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے. اور جب ہمارے جو اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ہمارے جو بلیف ہیں، چاہے وہ ہمارے ریلیجن کے تحت بنے ہوں، چاہے اپنی سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے جو کلچر ہے، جو رہن سہن ہے اس کی وجہ سے بنے ہوں، اگر ان کو جو ہے فالو کرتے ہوئے بنائی گئی ہوگی، ان کا خیال رکھا گیا ہوگا، ان کے حوالے سے سینسٹیو ایجوکیشنل پلاننگ ہوگی تو اس کی کامیابی کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. ہمارا پاکستان کا اگر سیٹ اپ دیکھیں آپ اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارا پورا جو یہ ایک ملک ہے یہ اسی نام پر وجود میں آیا جو ریلیجن سے ہمارے تعلق رکھتا تھا. یعنی کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارے سارے جتنے بھی بلیفس ہیں بحیثیت قوم وہ ہمیں ہمارے ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اب اگر تعلیم کی پلاننگ کرتے وقت آپ ساری ریسورسز
टीचर्स हर چیز کا خیال رکھیں, بجٹ بھی پرووائڈ کریں, اچھی فیسلٹیز بھی دیں, لیکن اگر کہیں پر بھی کوئی کنٹرڈکشن ہمارے آئیڈیالوجیکل بلیوز یعنی کہ جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں ان کے حوالے سے آئے گی, تو ایسا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس کو بہت ریزسٹنس کا سامنا ہوگا جب ہم اس کو بچوں کو دیں گے, اور جو پیرنٹس ہوں گے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ایجوکیشنل پلانر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو لوگوں کے آئیڈیالوجیکل بلیفز کو چیلنج کرتی ہو یا اس کے لیے ریزسٹنس کا سبب بنے. اسی طرح ہمارے ہاں عورت اور مرد کو جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور آگے جا کے انہوں نے سوسائٹی میں کیا رول پلے کرنا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں انسپریشن ملتی ہے فرام ریلیجن اینڈ فرام ادر ہسٹوریکل جو ہمارے بلیفس بنے ہوئے ہیں اس سے, اور ہم اس کے تحت تعین کرتے ہیں کہ مرد کو کیا کیا پڑھنا چاہیے اور عورت کو کیا کیا پڑھنا چاہیے, یا آگے معاشرے میں ان کی ریپرزنٹیشن کیا ہو. اگر کہیں پر بھی اس سے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کنٹرڈکشن آئے گا تو وہ ایکچولی ہمارے بلیف کو کوسچنس کر رہا ہوگا, اور وہ پھر ریزسٹنس ہوگی اور اس کی سکسیس نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ اس کو لینے سے ایسی ایجوکیشن کو جو ہے وہ گریز کریں گے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسی ایجوکیشن سسٹم. آپ کو ایک اور مثال دیتے چلیں, آپ اگر جائزہ لیں کہ جو پری پارٹیشن جو سب کانٹیننٹ میں ایجوکیشن کے ریوائول کی تحریکیں تھیں, تو اس میں جو ہمیں نظر آتی ہے دارالعلوم دیوبند کی تحریک, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کیوں وجود میں آئی. اس کا پس منظر ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جو ایجوکیشن سسٹم دینا شروع کیا, اس سے انہیں ایسا لگا کہ جو ان کے اپنے مذہبی عقائد ہیں ان کو زخم پہنچ رہی ہے, ان کو چوٹ پہنچ رہی ہے, اور ان کے ان عقائد کو جو ہے وہ مسخ کیا جا رہا ہے اور ان کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے جو انہیں آہستہ آہستہ ان کے مذہب سے دور لے جا رہی ہے. آپ دیکھیے قوم نے ریئیکٹ کیسے کیا. قوم نے اپنے بچوں کو, مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اٹھا لیا تعلیم سے, انہوں نے تعلیم دینے ہی سے جسے کہتے ہیں پابندی لگا دی اور گریز کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ ایجوکیشن اس وقت تک اہم تھی ایک قوم کے لیے جب تک ان کے آئیڈیالوجیکل بلیفز کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا, اور ایجوکیشن ذریعہ بن رہی تھی ان کے آئیڈیالوجیکل بلیفز کو راسخ کرنے کا اور اس کو اسٹرانگ کرنے کا. لیکن جیسے ہی وہاں پر کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا, پوری قوم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے سے انکار کر دیا, اور حالانکہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کے اثرات آگے چل کے روزگار کے حوالے سے, معاش کے حوالے سے پڑیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ قوم کے کچھ ایکٹیوسٹ, کچھ ایسے لوگ جو درد رکھتے تھے, انہوں نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم پلان کیا جہاں ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم دی جائے, جہاں ان کے اسلامک بلیفز کو ریفائن اور پیوریفائی کیا جائے. اور دیکھیے کیسے جوق در جوق پورے ہندوستان سے لوگ اس تعلیمی پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہو گئے, اور اس نے کتنا فلورش کیا کہ آج تک دارالعلوم دنیا کے بڑے جامعات میں شامل ہے جو اس قسم کی ایجوکیشن دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے, آپ کو ان مثالوں سے سمجھ آیا ہوگا کہ آپ کے آئیڈیالوجیکل بلیفز آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. انسان اپنی معاش, کبھی کبھی تو اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے اگر اس کے آئیڈیالوجیکل یعنی کہ اس کے نظریاتی سوچ کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہو. یہاں ایجوکیشنل پلاننگ کے حوالے سے ایک پلانر کا ان کے بارے میں سینسٹیو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خود واقف ہونا چاہیے کہ جس قوم کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں اس کے آئیڈیالوجیکل بلیفز ہیں کیا. کافی حد تک تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس کے ذریعے سامنے آ جاتے ہیں. ہماری ایجوکیشنل پالیسی اس کا مظہر ہوتی ہے. ہمیں اپنی ایجوکیشنل پالیسی میں جو پرپز آبجیکٹیوز بتائے گئے ہوتے ہیں ایجوکیشن کے, اور کچھ جو براڈ اس کی ڈائمنشنز بتائی گئی ہوتی ہیں, وہ سب ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے آئیڈیالوجیکل بلیفز ہیں کیا. آئیڈیالوجیکل بلیفز صرف مذہب سے نہیں بنتے, آئیڈیالوجیکل بلیفز ہمارے سیاسی پرسپیکٹو سے بھی بنتے ہیں.
آپ دیکھیے دنیا میں لوگ جو ہیں وہ مختلف جو سیاسی نظریات ہیں ان کے حامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح قومیں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں. بعض قومیں آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم پر بلیو کرتی نظر آتی ہیں، بعض گورنمنٹس جو ہیں وہ سوشلزم پر بلیو کرتی نظر آتی ہیں، بعض لبرلزم کی حامی نظر آتی ہیں. ہم نے مارکسزم کو دنیا میں ایک بڑی فلسفی کے تحت، سیاسی فلسفی کے تحت ابھرتے دیکھا. ہم نے اس کے جواب میں یا اس کے اگینسٹ میں یا اس کے ہم پلہ کیپٹلزم کو دیکھا. ہم نے اسی کے سامنے جو اسلامک اور ریلیجس اور رائٹسٹ کے پولیٹیکل بلیوز ہیں ان کو پروان چڑھتے دیکھا. یہ بالکل یہ سیاسی فلسفیز ہوتے ہوئے بھی ہمارے جو خیالات ہیں، رہن سہن ہیں، اور ہم کیسے چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری حکومتیں رن کریں، اس کو تشکیل دیتی ہیں. اور یہی خیالات ہماری ایجوکیشن کے تانے بانے بنتے ہیں. تو ہمارے پولیٹیکل بلیوز کے ہم کس طرح کے سوشلزم کے حامی ہیں، ہم جو ہے کسی مذہبی اقدار کو بحیثیت حکومت اور بحیثیت قوم رن کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے افراد چاہتے ہیں آگے چل کے جو اس قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں، وہ انہی خیالات کے حامل ہوں. تو ہم انہی کو اپنی ایجوکیشن کے اندر انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں اس سے کوئی کنٹرڈکشن اور ریزسٹنس آتی ہے وہاں ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہ صرف کلیش بلکہ ڈائلیکٹک خیالات پیش کرتا ہے، جس کی بنا پر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اچھا ہمارے جو یہ آئیڈیالوجیکل بلیفز ہیں یہ ہمارے کلچر اور کانٹیکس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. یعنی کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہماری ایتھنیسٹی یا ریس کیا تھی، ہماری لینگویج کیا تھی، ہم کس لینگویج سے وابستہ ہیں. ہمارے آئیڈیالوجیکل بلیفز، ہمارے نظریے اس کی بنیاد پہ بھی بنتے ہیں. یعنی کہ ہم جہاں ہوتے ہیں، جن حالات میں ہوتے ہیں، جن چیزوں سے گزرے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی لائف میں جو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے وہی ہمارے خیالات اور عقیدے بنا دیتا ہے. اب اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی سچویشن دیکھیں، وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، وہ جہاں ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے ہمسائے کون ہیں، ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں کی ڈائنامکس کیا ہیں، ان سب کے سے ہمارے رویے، ہمارے خیالات بنتے ہیں جن کے ذریعے ایک انسان آپریٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اور پھر جب اس کے لیے ایجوکیشن کی پلاننگ کی جاتی ہے تو انہی سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. امید ہے کہ ہم نے کسی حد تک آئیڈیالوجیکل فیکٹرز کو دیکھا ہوگا اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور ہمیں یہ بھی تھوڑا سا ایک اشارہ ملا ہوگا کہ یہ ہمارے سوشولوجیکل اور اکنامک فیکٹرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ہم دوسرے سوشولوجیکل فیکٹرز کی طرف آتے ہیں. سوشولوجیکل فیکٹرز نام سے ہی ظاہر ہے کہ سوسائٹی سے ایسوسیٹ ہیں، سوشل کانٹیکس سے ایسوسیٹ ہیں. یعنی کہ سماج کا فیبرک کیا ہے، سماج اپنے کون سے رولز، کون سے قوانین کے تحت آپریٹ کرتا ہے. اچھا، سماج کا ایک چھوٹا سا عکس ہوتا ہے اسکول جو کہ ایجوکیشن کو دینے کا ذریعہ ہے، یا جہاں سے ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اسی کا تھوڑا سا اگر آپ بڑا کینوس دیکھیں تو آپ کو کمیونٹی، یعنی کہ جو کلوز لوگ گروہ کی شکل میں رہتے ہیں وہ نظر آتا ہے. اور پھر یہ اوور آل اس کا تھوڑا سا ایک لوز آپ کو کینوس نظر آئے گا، اور وہ ہے آپ کا کی سوسائٹی اوور آل. یہ جہاں بہت زیادہ سملیرٹیز کے حامل ہے کہ آپ ایک دوسرے کو شناخت کر سکتے ہیں اس کی کمیونٹی، اس کے کانٹیکس کے حوالے سے، اتنی ہی یہ ڈائیورس ہے، ورائٹی ہے. ایجوکیشنل پلانر اگر سوسائٹل فیکٹرز کو یعنی کہ سوشل فیکٹرز کو کنسیڈر نہیں کرے گا تو ایسی ایجوکیشن بہت ہی میکینکس کی یعنی کہ مشینی ہوگی، اور وہ نہیں انڈرسٹینڈ کری ہوگی کہ لوگوں کی ضروریات ان کے علاقے، ان کے محل وقوع، ان کے رہن سہن کی جگہ کی بنیاد پر چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ہم اوور آل جب ایک بڑا ایجوکیشن سسٹم
کریکلم جو ہے وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک قوم کے، ایک ملک کے بحیثیت معاشرے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایجوکیشنل پلان کے اندر. لیکن جیسے جیسے یہ ایجوکیشنل پلان ڈیوالو ہوتا جاتا ہے صوبوں میں، ڈسٹرکٹس میں، اور پھر جسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مقامی علاقوں کے حوالے سے، ہمیں سوشولوجیکل جو ویریشنز ہیں، چاہے وہ رورل اور اربن کے لحاظ سے ہیں، چاہے ہمارے کلچر کی ڈائیورسٹی کے لحاظ سے ہیں، چاہے وہ ہماری ایتھنیسٹی اور لینگویج کے حوالے سے ہیں، ان کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو آہستہ آہستہ انکلوڈ کرتے جانا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم ڈیوالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشنل پلاننگ کو ٹاپ سے باٹم کی طرف. اور جب جیسے جیسے ہم اپنی یہ کلچرل اور سوشولوجیکل سینسٹیوٹیز کو ان ٹرمز آف ہمارا جو مٹیریل ہے، کیریکولم ہے، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے جو اسکول کے اندر کا ماحول ہے، اس کے حوالے سے انکارپوریٹ کرتے جاتے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا ہی افیکٹو ہوتا چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ سوشولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارا ایک طرح کا ریفلیکشن ہوتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر ہیں کیسے. جب ہم دوسروں سے انٹریکشن میں آتے ہیں، چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک گروہ ہو یا ایک قوم ہو، تو ہم کیسے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، ہمیں کیسے شناخت کیا جا سکتا ہے، ہم کن کیریکٹرسٹکس کے حامل ہیں. اگر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس کا مرر نہیں ہوگا، ٹرو امیج نہیں ہوگا، تو ایسا ایجوکیشن سسٹم اپنی افیکٹونیس کھو دے گا. تو ایک ایجوکیشنل پلانر واضح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے سارے سوشولوجیکل فیکٹرز کو ذہن میں رکھے، چاہے وہ آپ کا کلچر ہے، چاہے وہ آپ کا لینگویجز ہیں، چاہے وہ آپ کا رورل اربن ڈائیورسٹی ہے، اس سب کو ذہن میں رکھے. اب ہوتا کیا ہے، اس کے حساب سے مقامی سطح پر ہم کانٹینٹ کو فرق کرتے چلے جاتے ہیں. ہم جو لباس ہے، ٹائمنگز ہیں، ہم جو پروٹوکولز ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، ان میں ان ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ سوشولوجیکلی سینسٹیو بنایا جا سکے کیریکولم کو، اور ان نارمز کو پروپوگیٹ کیا جائے جو کہ اس سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اور ان رولز کو اور ان کنڈکٹس کو اور ان کوڈز کو سے اوائڈ کیا جائے جو کہ کسی بھی خاص کانٹیکس کے لیے مناسب نہیں ہیں. تو اس میں آپ کا جو ہے، آپ دیکھ لیں تہواروں کو انکارپوریٹ کرنا، آپ دیکھ لیں لباس کو مختلف شوز کے ذریعے، آپ وہ قومی ہیروز اور وہ صوبائی اور لوکل ہیروز چنتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے لیے، کیونکہ وہ سب اس سوسائٹی کی، اس علاقے کی، اس کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے اوپر لیسنس پڑھاتے ہیں، اور ان کے ذریعے وہ جو بھی آپ کانسیپٹس ان کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو سوشولوجیکل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کانفلکٹ کریں گے، کنٹرڈکشن کریں گے، یا ایجوکیشن ان حوالوں سے انسینسٹیو ہوگی یا اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا ہوگا ڈیورنگ ایجوکیشنل پلاننگ، تو پھر ہمیں اس میں شبہات بڑھ جائیں گے کہ یہ سکسیسفل ہوگی یا نہیں. اکنامک فیکٹرز بہت کنکریٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھنا چاہیں بہت آسانی سے سمجھ آتے ہیں. ان کا زیادہ تر تعلق آپ کے پیسے سے متعلق معاملات کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کیا فائنانس موجود ہیں، آپ کا بجٹ ایجوکیشن کا کتنا ہے، آپ کے ہاں انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے اندر کرنے کے رجحانات کیا ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اپنے امپلائیز کو جو کہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں ان کو کتنی سیلریز دے رہے ہیں، ان کو معاشی طور پر کیا اسٹیٹس دے رہے ہیں، آپ کے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اسکولوں میں ان کا معاشی اسٹیٹس کیا ہے، اور وہ کتنے گروہوں میں یا کتنی کلاسز میں تقسیم ہیں اکنامکلی. یعنی کہ ہم اگر آپ کو براڈلی اس کی مثال دینا چاہیں تو ہماری سوسائٹی واضح طور پر ان 3 لیولز میں تقسیم ہے: لوور کلاس، مڈل کلاس اور اپر کلاس. اور اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو ہمارا جو مڈل کلاس کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. ہم اس کے اندر مزید کلاسز بنا سکتے ہیں: لوور مڈل کلاس، جو مڈل کلاس ہے آپ کی، اور پھر اپر مڈل کلاس. 3 اس کے بھی سیکشنز بن جاتے ہیں. آپ ہر ایک کی ضروریات یا اس کی اکنامک ایشوز
اور نیڈس کے لحاظ سے مختلف ہیں تعلیم کے حوالے سے. جب آپ تعلیم کو پلان کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے جو پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہر طبقے کو کیٹر کریں، ان میں سے کوئی ایسا طبقہ نہ ہو جو رہ نہ جائے. اگر آپ ساری تھیوری بیس، آئیڈیالوجیکل اور فلسفیکل قسم کی ایجوکیشن دینا چاہیں گے تو یہ پور طبقے کے لیے بالکل بیکار ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے فوری معاش کا ذریعہ نہیں بن رہی. اسی طرح مڈل کلاس کو اگر آپ دیکھیں تو مڈل کلاس کا سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں ایک اس کے اندر ٹینشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی بھی برقرار رکھنا چاہ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ تہذیب، یعنی کہ وہ میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ وہ بھی مینٹین کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اور معاشی معاملات یعنی کہ وہ اپنا گھر کیسے چلائیں یہ بھی ان کے لیے اہم ہوتے ہیں. تو آپ کمبینیشن آف تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل ایجوکیشن جو کہ آپ کو ریفائن بھی کر رہی ہو، پالش بھی کر رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکلز بھی دے رہی ہو ایسے جن کے ذریعے آپ کو کل روزگار مل سکے. اس کے علاوہ ایک ایسی کلاس جس کے لیے معاش شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے دنیا میں جو ورلڈ میں جو بھی اس وقت نظریات، فلسفیز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے دنیا شیپ ہو رہی ہے، یا بزنس کو کے حوالے سے اگر یا معیشت کے لحاظ سے ملک کو اگر کہیں کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کن نظریات کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، ان کے اوپر غور و فکر ہے، یا تھنک ٹینکس ہیں ان کے حوالے سے تیار کرنا ہے. تو پھر ہمارے پاس اس طرح کی ایجوکیشن کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم اگر معاشی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمارے ایجوکیشن کے پرپزز بہت سارے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم میں یہ ورائٹی انکارپوریٹ کرنی پڑے گی. یہ تو میں نے آپ کو کانٹینٹ کے حوالے سے بتایا، لیکن اگر اکنامکلی آپ دیکھیں تو ہمارا ملک اس وقت کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے اور ہمارے پاس ریسورسز کا ہمیشہ ایشو رہتا ہے، اور ایجوکیشن کے لیے جتنی ریسورسز ہم ایلوکیٹ کریں تو ہمارے پاس ایک اور ایشو آتا ہے، وہ آتا ہے ایکسس کا اور کوالٹی کا. یہ بھی دو ایسی ٹرمز ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشن میں رہتی ہیں. ہمارے لیے وہی جو محدود پیسہ یا بجٹ ہے اس کے اندر ہمیں اپنے سارے بچوں کو تعلیمی عمل میں لے کر آنا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے پر ایک بہت بڑا ٹینشن ہے کہ ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر پائیں. مقدار بڑھانے سے ہمارا جو ہے معیار برقرار رکھنا ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. اگر معیار برقرار رکھنے کے طرف زیادہ توجہ دے دی جائے تو ہم بہت سے لوگوں تک رسائی ہی نہیں کر پاتے اور انہیں ایکسیس نہیں دے پاتے. تو یہ جو ہمارے پاس اکنامک ریسورسز ہیں ان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن ہو اور ان کا ضیاع نہ ہو، تو یہ جو اکنامیکل فیکٹر ہے ایک تو قومی سطح پر اور پھر ہر صوبے اور ہر علاقے کے لحاظ سے یہ اکنامک فیکٹر بہت ڈائرلی افیکٹ کرتا ہے ہماری پوری ایجوکیشنل پلاننگ پر. ہو سکتا ہے ہمارے بہت اچھے، بہت واسٹ جسے کہتے ہیں پلانز ہوں اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں، لیکن ہمارے اکنامک کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پریکٹیکل اور ریئلسٹک ہونے کی طرف لے جاتے ہیں. پھر دوسری طرف ہمیں ایسا اکنامک جو فیکٹرز کو کنسیڈر کرنے والا پلانر ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر ریسورس کتنی اہم ہے اور اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی ویسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو تجربات بھی اگر کیے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت کیلکولیٹڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں رسک کے لحاظ سے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اکنامک ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو بہترین استعمال کیا جائے. دوسری بات یہ کہ صرف ہمارے پاس جو ہارڈ کیش میں موجود ہے یا حکومت جس کو ابھی اس میں یوٹیلائزیشن میں رکھے ہوئے صرف وہ کافی نہیں ہوتا. ایک اکنامک پلانر پھر جو ایجوکیشن کا ہے، جو اکنامکس کو کنسیڈر کر رہا ہے، وہ اس بات پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ فنڈز کو کیسے موبلائز کیا جا سکتا ہے. وہ ایسی کون سی قوتیں ہیں جن کو اس ایجوکیشن کے عمل میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اس سے ان ایجوکیشنل ریسورسز کو بڑھایا جائے. یعنی کہ اکنامک فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم اپنے جو اکنامک جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ان کو موبلائز کر سکتے ہیں. کہ صرف یہ نہیں کہ ان کا یوٹیلائزیشن ہی بہتر ہو، بلکہ فردر کیسے ان کو ایکسپینڈ کیا جائے، کیسے ان کو حاصل کیا جائے. وہ لوگ جو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں ان کو کیسے یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کا پیسہ ٹھیک جگہ لگ رہا ہے اور اس سے بھی ان کو جسے کہتے ہیں بینیفٹ مل سکتا ہے. ان کو کیسے اس میں شامل کیا جائے، ان کو کیسے پارٹنرشپ میں لایا جائے. یہ بہت
بہت اہم فیکٹر ہے. تو اکنامک فیکٹرز ہمارے لیے اس طرح اہم ہیں. آپ چاہیں تو ان کو ان 3 کیٹیگریز میں دیکھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی ایک واحد طریقہ ہے ان فیکٹرز کو اینالائز کرنے کا کہ ایجوکیشنل پلاننگ کو پر افیکٹ کیسے پڑ سکتا ہے. آپ ان کو بحیثیت فیکٹر الگ الگ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ریلیجن کے معنوں میں، کلچر کے نام سے، لینگویج کے نام سے، فائنینس کے نام سے، یعنی کہ بجٹ، کاسٹنگ، ایکسپینڈیچر. آپ ان کو بھی فیکٹرز کے دائرے میں لے کے، پاپولیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس براڈ کیٹیگری میں دیکھیں تو پاپولیشن آپ کا ڈیموگرافک فیکٹر ہے، اور ڈیموگرافک فیکٹر آپ سوشولوجیکل کے انڈر میں لاتے ہیں، یعنی کہ سوشولوجیکل فیکٹرز کی ایک سب فیلڈ ڈیموگرافک فیکٹر ہوگا، جس میں آپ کی آبادی ہے کیسی، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اس میں نوجوانوں کی تعداد کیا ہے، وہ نوجوان کس سوچ کے حامل ہیں، کس طرح کی ایسپریشنز رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنا اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایجوکیشن کو پلان کرنا. ایسے لوگ جو اب اس عمر سے گزر چکے ہیں اور انہیں بھی تعلیم دینے سے ان کو زیادہ فعال اور ایکٹیو بنایا جا سکتا ہے اس معاشرے کے لیے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو کنسیڈر کر کے یہ ایجوکیشنل پلانر ہر شخص کو شامل کر پائے گا ایجوکیشنل پلاننگ کے اندر. تو ہم نے اس وقت غور کیا کہ اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے کنکلوڈ کرتی ہوں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ ایجوکیشنل پلاننگ جو کہ ایک فورسی کرنا ہوتا ہے فیوچر کو، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز اور اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے، ایک بہت ہی اسپیشلائزڈ عمل ہے جو کہ بہت ہی فارملی کیا جاتا ہے، خصوصاً ایجوکیشن جیسے اہم ڈسپلن اور فیلڈ کے لیے، تاکہ کوئی بھی ریسورسز ضائع نہ ہونے پائیں اور زیادہ سے زیادہ محدود ریسورسز سے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لینا بہت اہم ہے، اگر ہم ایجوکیشنل پلانر کے نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں، کہ یہ ایک آئسولیٹڈ عمل نہیں ہے. یہ معاشرے میں ہونے والی اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور جو افیکٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کچھ ان کی اقسام اور نوعیت کے لحاظ سے. تو ہم نے یہاں آپ کی آسانی کے لیے اس وقت ان کو 3 کیٹیگریز میں آرگنائز کیا: فلاسفیکل فیکٹرز، سوشولوجیکل فیکٹرز اور اکنامک فیکٹرز. اب سادہ سی زبان میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل فیکٹرز سے ہماری مراد وہ ہے جو ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے، چاہے وہ اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ہو اور چاہے انفرادی طور پر بحیثیت فرد ہو. اگر ایجوکیشن سسٹم کو پلان کرتے وقت اس بات کو سوچا گیا ہے کہ قوم کے حیثیت سے ہم ایجوکیشن کے پرپز، اس کے فائدے اور اس کے وہ کس طریقہ کار کی ہو، اس کو اچھے سے سوچ لیا گیا اجتماعی طور پر بھی، اور انفرادی جو سوچیں ہیں ان کا بھی تعین کر لیا گیا ہے، تو پھر ہمارے ایجوکیشن سے پلاننگ کا ایفیکٹو ہونا ممکن ہے. ہم نے جو بات کی ابھی کہ پہلے فیکٹرز اگر ہم کنکلوڈ کریں تو وہ فلاسفیکل فیکٹرز ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم سے وابستہ ہوتے ہیں، کہ ہم سوچتے کس طرح ہیں، ہم حقیقت کو دیکھتے کس طرح ہیں، ہمارے لیے اچھا برا کیا ہے. یہ بحیثیت قوم بھی ہے اور یہ بحیثیت فرد بھی ہے. ایجوکیشن جو بھی ہم پلان کر رہے ہیں وہ جتنا اس سے قریب ہوگی جو ایسا ہم سوچتے ہیں بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد، اتنا ہم کامیابی سے اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پلان کر پائیں گے، امپلیمنٹ کر پائیں گے اور اس سے مقاصد حاصل کر پائیں گے. کہیں ریزسٹنس آئے گی تو ہمیں اس کے لیے ری ایکشنز کا سامنا ہوگا. لہٰذا ایک ایجوکیشنل پلانر کو پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ اس قوم کے بلیفز کیا ہیں. پاکستانی قوم کے حوالے سے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ ہم بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہمارے ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے جو کہ ایک مذہب کے نام پہ قائم ہوا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارے اسلامک جو تعلیمات ہیں اس کے انڈر
نمبر میں آتا ہے. ہمیں ہر اس چیز کو اپنے سسٹم کا حصہ بنانا ہے جس کی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں ہمارے مذہب سے, کیونکہ ہمارے معاشرے کا فیبرک بھی اسی سے ہی بنا ہے اور ہم بحیثیت قوم چاہتے بھی وہی تعلیم ہے. اور جہاں جہاں کہیں بھی کوئی کنٹراڈکشن ہے اس کو ایجوکیشنل پلاننگ کرتے وقت اس کو دور کر لینا چاہیے, اور وقتاً فوقتاً بھی ہمارا چاہے کیریکولم ہے, چاہے ایجوکیشن کا پورا اسٹرکچر اور سیٹ اپ ہے, اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, اور ایسی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ چینج کر دینا چاہیے, امینڈ کر دینا چاہیے جہاں کوئی کنٹراڈکشن ہمارے آئیڈیولوجیکل یعنی کہ فلاسفیکل جو بلیفس ہیں ان سے بنے. دوسرے فیکٹرز میں نے جو ذکر کیے وہ تھے سوشولوجیکل فیکٹر. جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جس سماج کا ہم حصہ ہوتے ہیں, جس سماج کے رہن سہن کے قوانین کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. کچھ چیزیں اس معاشرے کے اندر اچھی سمجھی جاتی ہیں, کچھ چیزیں اس معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں. ہمارا ایک آؤٹ لک ہوتا ہے, ہمارا میل جول رہن سہن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر تعلیمی عمل ہماری اس سارے کی عکاسی کر رہا ہے تو ہمارا تعلیمی عمل ایکچولی ہماری سوسائٹی کے ساتھ جسے کہتے ہیں ان ریلیشن ہے, سینسٹیو ہے اس کے ساتھ. ہم انہی مسائل کو, انہی ایشوز کو جن کا سامنا ہمیں معاشرے میں اگر ان کو فوکس کر رہے ہیں, ان کے جوابات تلاش کر رہے ہیں اس سسٹم کے ذریعے, اور اگر ایسی پلاننگ کی گئی ہے کہ ایجوکیشن ان سب کا ذریعہ بنے, تو ایجوکیشن کے اوپر ایجوکیشن پلاننگ ہماری پازیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. اور اگر ان چیزوں سے ہم نے جیسے کہتے ہیں اگنور کیا ہے, ان کو نظر انداز کیا ہے, تو یہی چیزیں کل کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے گیپ کے طور پہ سامنے آتی ہیں. یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کر پاتے, ہم معاشرے کے لیے زیادہ فنکشنل نہیں ہو پاتے, ایکٹیو نہیں ہو پاتے, یا ہمیں ایڈجسٹمنٹس میں دقتیں آتی ہیں, تو پھر وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ثابت نہیں ہوتا. تو ایجوکیشنل پلانر کو وہ ساری جو کلچرل اور سوشل سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو زیادہ افیکٹولی پلان کر سکے. تیسرا فیکٹر جو کہ سب سے مٹیریل اور کنکریٹ ہے وہ متعلق ہے اس بات سے کہ ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس کیا پیسے ہیں, فائنانس ہے, اور ہم اس کو کس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس اس کا بجٹ کتنا ہے, ہمارے پاس جو مٹیریل ریسورسز ہیں وہ کتنی ہیں, ہم اپنے اساتذہ کے اوپر کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں, ہم اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے اسکولس کو کس قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان سب کا تعلق ہمارے فائنانس سے. اور پھر ایجوکیشن پہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, اس کو ہم ایک خرچہ سمجھ رہے ہیں یا اس کو ایک انویسٹمنٹ سمجھ رہے ہیں. ہمارے اس کے حوالے سے جو اسٹینڈس ہیں یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایجوکیشنل پلاننگ کے لیے, اور پلانرز ان سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایجوکیشن کو پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے فائنینشیل ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھیں. اچھا, ایجوکیشن اگر کسی قوم کے لیے بہت اہم ہے اور افیکٹو ثابت ہو رہی ہے, تو اگر فائنانس کم بھی ہے, آپ کے پاس بجٹ کم بھی ہے, آپ کا جی ڈی پی اور آپ کا جی این پی جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں دے پا رہا گنجائش, تو پھر ایجوکیشنل پلانرز ایسے راستوں کو, ایسے آپشنز کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے اس فنڈز کو موبلائز کیا جا سکے, ایسے انویسٹرز لائے جا سکیں جو ایجوکیشن سے جو ہے وہ زیادہ پر پیسے لگا کر اور اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ گین کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, اچھے استعداد کاری کے حامل لوگ تیار کرنے کے ذریعے جو بعد میں ان کی صنعتوں کو اچھا چلا سکیں, بہتر سوچ کے حامل لوگ جو کہ کل کو دنیا کو رن کرنے میں مدد دے سکیں سیاسی طور پر, بیوروکریٹکلی, ایڈمنسٹریٹولی. بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حصے داری بڑھا سکتے ہیں. تو ہمیں ان تین فیکٹرز کا خیال اگر ایک ایجوکیشنل پلانر رکھے گا تو ایک کامیاب پلاننگ کر پائے گا, اور اگر ان فیکٹرز کو نظر انداز کیا جائے تو وہ کتنی بھی ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلاننگ ہو, اس کے افیکٹو ہونے کا اور اس کی کامیابی کے چانسز کم ہو جائیں گے.